बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 अस्सलाम वालेकुम बेटा। लेक्चर नंबर 10 चैप्टर नंबर 2 तहरीक पाकिस्तान और क़याम पाकिस्तान। जी बेटा, लेक्चर नंबर 10 है बहुत इम्पोर्टेंट हिस्ट्री का एक इवेंट, पाकिस्तान की हिस्ट्री में बहुत अहमियत का हामिल, पाक भारत जंग 1965। 1965 में पाक भारत की जो जंग हुई उसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत गौर से सुनिएगा और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको समझ भी आएगा और आप इसको एक इंटरेस्टिंग वे में समझेंगे भी और इसको याद भी रखेंगे। जी बेटा, ये एक ऐसा इवेंट है जो हमारी हिस्ट्री में बहुत ही इम्पोर्टेंस का हामिल है। अब अगर हम इसकी बात करें तो ये एक जंग है जो कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान हुई और इसकी रीज़न क्या थी, क्यों ये हुई, इसके वाक़यात क्या थे, इसके नताइज क्या निकले, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। बेटा, ये एक ऐसा इवेंट था जिसके बारे में ये कहा जाता है कि इसमें अल्लाह ताला की तरफ से मुसलमानों के लिए गैबी मदद जो है वो की गई थी। यानी अगर देखा जाए तो मुसलमानों के जो दुश्मन थे, यानी कि जो भारतीय जो फौजें थी, वो तादाद में भी बहुत ज़्यादा थे, उनके पास दफाई सामान भी बहुत ज़्यादा था और पाकिस्तानी जो अफवाज हैं वो बेशक दुनिया में किसी से कम नहीं है, लेकिन ये उस वक़्त की बात है जब पाकिस्तान को बने हुए अभी कुछ ही अरसा हुआ था। तो उस वक़्त पाकिस्तान के पास इतनी ज़्यादा जो दफाई सामान है उसकी भी फराहमी जो है वो नहीं थी। तो उस वक़्त को देखा जाए तो दुश्मन जो था वो तादाद में भी कई गुना बड़ा था। अब एक ऐसे दुश्मन का सामना करना और मदद सिर्फ अल्लाह की और गैबी मदद अल्लाह की है और आपके पास शुजाअत और बहादुरी का जज्बा है और ये जज्बा है कि अब सिर्फ दुश्मन सामने है और हमने उसको पसपा करना है, उसका नामो निशान मिटाना है, उसको नेस्तो नाबूद करना है और सिर्फ पाकिस्तान यानी कि इस्लाम के नाम पर जो मुल्क हासिल किया गया उसके झंडे लहराने हैं। जी बेटा, ये एक ऐसा इवेंट था जिसके ऊपर अल्लाह की मौजज़ाती मदद जो थी वो मुसलमानों के लिए बहुत ही बड़ी कामयाबी का ज़रिया बनी और एक ढारस बनी कि उनको ये यकीन हो गया जब कि हमारे साथ अल्लाह की मदद जो है वो शामिल है, तो उनके जज्बे जो हैं वो और बढ़ गए। अब यहाँ पर हम बात करते हैं पाक भारत जंग की, जो कि 1965 में हुई है। इसमें अगर हम देखें तो ये जंग जो है वो हुई है 6 सितंबर 1965 को और ये जो जंग है ये रात को यानी कि 3 बजे जो है वो शुरू की गई है और ये जंग गैर एलानिया जंग थी जिसका किसी को पता नहीं था। लेकिन इस जंग से पहले जो रन ऑफ कच्छ का इलाका है जो कि सरगोदा में वाक़या है, इस इलाके में क्योंकि ये सरहदी इलाकों की जंग थी, जो पाकिस्तान के सरहदी इलाके थे उनको टारगेट किया गया था। अब ये वो इलाके थे जिनमें रन ऑफ कच्छ जो है ये 6 सितंबर से कुछ अर्सा पहले यहाँ पर हल्की और बाज़-औक़ात ज़्यादा जो है वो फायरिंग जो है वो जारी थी। अब जो फायरिंग है ये दोनों तरफ से हो रही थी, यानी कि पाकिस्तानियों की तरफ से भी और हिंदुओं की तरफ से यानी कि भारतीयों की तरफ से। अब ये जो फायरिंग जारी थी लेकिन उसका सिलसिला बीच में बंद हो गया और इस तरह से ये मामला थोड़ा ठंडा हो गया। लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर जंग कैसे हुई, कैसे स्टार्ट हुई? ये 6 सितंबर 1965 को रात के पहर 3 बजे स्टार्ट होती है जंग। अब इसके पीछे रीजंस क्या थे? अब ये जो रीजंस थे अब वो हम तफसील से पढ़ते हैं। उससे पहले आपको ये बता दूं कि ये जो जंग है ये तकरीबन 17 रोज जारी रही, यानी कि ये जंग 23 सितंबर 1965 को बंद हुई। 17 रोज जो है वो पाकिस्तान के जो जवान हैं वो इसके लिए लड़ते रहे और ये जंग जो है ये 23 सितंबर 1965 को जो है इसका खात्मा हुआ, इख्तिताम को पहुंची। अब इस जंग में ज़मीनी हमले भी हुए जिसका जो टारगेट था वो लाहौर, रन ऑफ कच्छ यानी सरगोदा का इलाका और चविंडा यानी कि सियालकोट का इलाका शामिल थी। इसके अलावा फ़ज़ाई हमले भी किए गए और पाकिस्तान की तरफ से जो फ़ज़ाई हमले किए गए वो भी बहुत ही अहमियत के हामिल हैं। उसके बाद बहरी हमले किए गए हैं जो कि यहाँ पर जो मैंने मेंशन किया है कि भारतीय जो उनके बहरी अड्डे थे उन पर हमले किए गए हैं वो हैं। उसके बाद जनाब सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ थी, सदर अयूब खान उस वक़्त जो पाकिस्तान के सदर थे उन्होंने रेडियो पाकिस्तान के ऊपर एक तकरीर जो है वो की थी और सुनने वालों के लिए वो एक इंतहाई जोश और वलवले से भरी हुई थी और लोगों के अंदर एक एंथुसियाज्म और पेट्रियाटिज्म क्रिएट किया उस तकरीर ने। और उसके बाद जनाब अल्लाह की मौजज़ाती मदद इस
جنگ میں جو ہے وہ حاصل تھی مسلمانوں کو، اور پاکستان کو جو فائنلی جیت کو جو ہے وہ جیت جو ہے وہ حاصل ہوئی تھی. اگر ہم جی بیٹا اگر ہم بات کریں اس جنگ کے حوالے سے تو جی 6 ستمبر 1965 کو رات کے وقت 3 بجے جو ہے وہ دشمن جو ہے وہ پاکستان پر حملہ کر دیتا ہے، پاکستان کی سرحدوں پر حملہ کر دیتا ہے، پاکستان کے اندر گھسنے کی کوشش کرتا ہے. اور یہاں پر جو ہمارے صدر ایوب خان ہیں وہ ریڈیو پاکستان پر تقریر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نعرہ لگانے والے اور اس کو ماننے والے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ دشمن نے حملہ کر دیا ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ پاکستان کی جو قوم ہے، پاکستان کی جو عوام ہے، وہ اس کا جواں مردی سے مقابلہ کرے گی. اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ ہماری مسلح افواج جو ہیں وہ اس کے خلاف ڈٹ جائیں گی اور انشاءاللہ جیت ہمارا مقدر بنے گی. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں بالکل پر امید ہوں کہ ہماری جو مسلح افواج ہیں وہ دشمن کے دانت جو ہیں وہ کھٹے کر دیں گی اور ان کو نیست و نابود کر دیں گی. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جوان جو ہمارے قوم کے لوگ تھے ان کو کہا کہ آپ آگے بڑھے، ڈٹ کر مقابلہ کریں اور اللہ آپ کا حامی و مددگار ہو، یعنی کہ اللہ آپ کی مدد کرے. جی یہ ایوب خان کی تقریر کے کچھ الفاظ تھے جو میں نے آپ کو بتائے، جو کہ جنگ شروع ہوئی ہے اور ایوب خان جو ہے وہ مسلمانوں کا جذبہ بڑھانے کے لیے یہ بات جو ہے وہ شروع کرتے ہیں اور اس کا جو ہے وہ سٹارٹ لیتے ہیں کہ بھئی آپ کے یہ شروع ہو چکا ہے اور اب آپ نے اس کا سامنا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے، اور اس میں صرف مدد جو ہے وہ صرف اللہ کی ہے. اب یہاں پر جو آپ کے مسلح افواج کے جو جوان ہیں، جرنیلز ہیں، وہ انتہائی جسے کہتے ہیں شجاعت اور بہادری ان کے اندر بڑھی ہوئی ہے، نڈر ہیں وہ، اور ان کے سامنے صرف ایک مقصد ہے کہ انہوں نے اپنے وطن کو جو ہے وہ دشمن سے بچانا ہے اور ان کو جو ہے وہ واپس مطلب بھیجنا ہے اور ان کو ان کے جو مقاصد ہیں ان کے اندر ان کو ناکام کرنا ہے. اب یہاں پر 6 ستمبر 1965 کو جو بھارت ہے اس کے جو توسیع پسندانہ عزائم تھے ان کو تکمیل کرنے کی اس نے جو کوشش کی اور پاکستان کے خلاف اس نے کھلی جارحیت کا مظاہرہ کیا. اس نے کہا کہ میں جو ہے وہ اس نے جنگ کے لیے جو ہے پہل کی اور اب وہ پاکستان میں داخل ہونے کے لیے جو ہے وہ راستے جو اس نے چنے، جو علاقے جو چنے، وہ پاکستان میں سب سے امپورٹنٹ جو تھا وہ سرحدی علاقے جو تھے، ان میں لاہور کا علاقہ جو ہے وہ چنتے ہیں. اب لاہور جو ہے، لاہور کو انہوں نے 2 طرف سے جو ہے وہ مطلب اس کے اندر جو ہے وہ انٹر ہونے کی کوشش کی، جس میں واگا بارڈر تھا اور قصور تھا. جی اس سے پہلے اگر ہم تو آگے چلیں، اس سے پہلے آپ کو ایک تھوڑا سا ایک بتا دوں کہ ان کی جو ریزنز تھی وہ کیا بنی، کہ یہ جنگ وجہ کس بات کی بنی، کہ اس جنگ کو کرنے کے لیے بھارتیوں کے پاس کیا وجہ تھی. اب وجہ تو بیٹا انہوں نے شروع سے ہی پاکستان کو اور مسلمانوں کو ہمیشہ ہی جسے کہتے ہیں کہ محروم کرنا چاہے ہر چیز سے، جس میں آپ دیکھیں کہ پارٹیشن کے بعد کی اگر آپ دیکھیں تو اس میں ہمارے پاس بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ مسلمانوں کو اثاثہ جات کی تقسیم کہہ لیں، علاقوں کی غیر منصفانہ تقسیم کہہ لیں، پانی کا مسئلہ، پانی کا تنازع کہہ لیں، اس کے علاوہ فوج کی جب تقسیم ہوئی اس کا مسئلہ کہہ لیں، اور انتظامی ڈھانچے کو سنبھالنے میں دفتری ریکارڈ جلانے کا مسئلہ کہہ لیں. ہر مسئلہ جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے تیار کرتا تھا ہندوؤں کی طرف سے. اب ایسے کیسے ہو سکتا تھا کہ مسلمان جو ہے وہ ایک علیحدہ وطن لے کر آرام سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور آزادی کو حاصل کیے ہوئے کچھ عرصہ گزر چکا ہے، تو یہ بات ہندوؤں سے ہضم نہیں ہو رہی تھی. ہندو چاہتے تھے کہ ان کے لیے اب ایک نیا جو ہے وہ پلان جو ہے وہ بنا چکے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں یعنی پاکستانیوں کو جو ہے وہ تنگ کیا جائے اور دوبارہ سے ان کو اپنے زیر تسلط لانے کی ایک کوشش کی جائے. تو انہوں نے یہاں پر اس کو جو سب سے پہلے ان کا جو ایک پوائنٹ آف ویو تھا وہ یہ تھا کہ وہ مسلمانوں کے وجود کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے. یہ تو فرام دا بگننگ یہ چیز سب کو پتا تھی کہ ہندو جو تھے وہ کبھی بھی پاکستان کا وجود جو کہ بن گیا تھا اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. وہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ مسلمان جو ہے وہ آزادی حاصل کر کے ایک الگ وطن حاصل کریں. اب کیونکہ یہ ہو چکا تھا اور ان کی خواہشات کے برعکس ہوا تھا، ہندوؤں کی خواہشات کے برعکس مسلمانوں کو آزادی حاصل ہو چکی تھی، مسلمانوں کے پاس ایک الگ ہوم لینڈ جو تھا وہ مل چکا تھا. اب وہ چاہتے تھے، اب وہ دیکھ رہے تھے کہ پاکستان نے اتنی عرصے میں ترقی بھی کچھ حاصل کر لی ہے، پاکستان جو ہے اس کے اندر بہت ساری تبدیلیاں بھی آ چکی ہیں. ہم نے تو ان کو ایک بہت ہی نامکمل اور ایک چھوٹا سا کٹا پھٹا پاکستان دیا تھا، لیکن آہستہ آہستہ انہوں نے اپنی کوشش کے ساتھ اور اپنی مین پاور کے ساتھ اور اپنی قائدانہ جو لیڈرز کی صلاحیتیں تھیں ان کو بروئے کار لاتے ہوئے یہ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور ترقی کی منازل طے کرتے جا رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ان سے یہ باتیں جو تھیں یہ ڈائجسٹ نہیں ہو رہی تھی. اب جب باتیں ڈائجسٹ نہیں ہو رہی تھی تو انہوں نے تو کوئی کانفلکٹ جو ہے وہ کریٹ کرنا ہی تھا.
اب یہاں پر کریشن کیا ہوتی ہے مسئلہ کشمیر کی. مسئلہ کشمیر تو تب سے ہے جب سے پارٹیشن ہوئی, جب سے آزادی کی آواز بلند کی گئی. جی مسئلہ کشمیر کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ کشمیر ایک ایسا ڈسپیوٹڈ ایریا, ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک ایسا ایریا جہاں پر متنازع ایریا, جہاں پر لڑائی ہے کہ کس کا حصہ ہے, کس کے حصے میں آئے. اب 80% جو آبادی ہے وہ مسلمانوں کی ہے, اور استصواب رائے اگر کروایا جائے تو انہوں نے جو ہے وہ مسلمانوں کے یعنی پاکستانیوں کے حق میں فیصلہ کر دیا کہ دے وانٹ ٹو بی اے پارٹ آف پاکستان. بٹ یہ بات ہندوؤں سے ڈائجسٹ نہیں ہو رہی تھی, اور ہندو جو تھے وہ چاہتے تھے کہ اتنا ایک ایسا جو علاقہ ہے وہ کیسے ہم چھوڑ سکتے ہیں. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کشمیر کو اپنا بنانے کے لیے سلامتی کونسل یعنی کہ جو سیکیورٹی کونسل تھی آپ کی, اس کے فیصلے کے اگینسٹ جا کے, کیونکہ اس وقت یہ جو ڈیسیژن ہے یہ ہائی لائٹ ہوا اور بتایا گیا, تو انہوں نے کہا جی کشمیر سے فیصلہ کرا لیں, اگر کشمیر چاہتا ہے کہ وہ پاکستان کا حصہ بنے, اس کی عوام چاہتی ہے تو ان کو اس کا حصہ بنا دیتے ہیں, اور اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ ہندوستان کا حصہ رہنا چاہتے ہیں تو ان کو ہندوستان کے ساتھ شامل کر دیا جائے. لیکن اب جو بھارتی جو صدر اور وزیر اعظم اور جو وہاں کی جو بھی ڈومیننٹ پاورز تھی وہ نہیں چاہتی تھی کہ استصواب رائے ہو, پلیبیسائٹ ہو, اور وہ چاہتے تھے کہ جو مسلمان ہیں وہ ہمیشہ ڈپرائیو ہی رہیں, اور یہ جو کشمیری ہیں یہ اپنا حق مانگتے رہیں. اور اس طرح سے انہوں نے کشمیریوں کے اوپر اپنا حق جو ہے وہ جمانا شروع کر دیا, اور یہاں پر مسئلہ کشمیر جو ڈسپیوٹ آف کشمیر ہے وہ جو ہے وہ اور زیادہ ابھر کر سامنے آیا. اس کے علاوہ بیٹا وہاں پر بھارت کے وزیر اعظم بہادر شاستری جی جو ہیں انہوں نے مسئلہ کشمیر کو ثانوی حیثیت قرار دے دیا. مطلب جو ڈسپیوٹ آف کشمیر تھا دیٹ واز ناٹ ان دا پرائیورٹی آف دا ہندوز, ان کی پرائیورٹی میں وہ چیز نہیں تھی, وہ اس کو حل ہی کرنا نہیں چاہتے تھے, اس لیے انہوں نے اس کو سیکنڈری لیول پہ ڈال دیا کہ ٹھیک ہے اس کو دیکھیں گے بعد میں. اور اس کے بعد مقبوضہ جموں کشمیر جو متنازع علاقہ ہے اس کے اندر جناب بھارت جو ہے وہ صدارتی راج اپنا قائم کر دیتی ہے, اور یہاں پر جو کشمیر کا استصواب رائے ہے وہ بیچ میں رہ جاتا ہے, اور سلامتی کونسل نے فیصلہ کیا ہے, کہا ہے کہ کروایا جائے, لیکن جو کشمیری جو ہیں وہ استصواب رائے کر کے پاکستانیوں کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں, لیکن جو ہندو بھارتی افواج ہیں وہ چاہتی ہیں کہ ایسا نہ ہو, وہ استصواب رائے کو ڈیلے پہ ڈیلے کرتے چلے جا رہے ہیں. اور یہاں پر بیٹا ایک اور جو مسئلہ جو اس وقت درپیش تھا دیٹ واز دا جسے کہتے ہیں کہ اپوائنٹڈ ایریاز جو تھے آپ کے کشمیر کے, جو بارڈر تھا آپ کا وہ اس وقت تک جسے کہتے ہیں کہ اس کا تعین نہیں کیا گیا تھا, انٹرنیشنل بارڈر آف کشمیر واز ناٹ ڈیسائیڈڈ. اب یہ والا جو مسئلہ تھا یہ بھی ایک ہائی لائٹڈ مسئلہ تھا, کیونکہ ابھی تک یہ ہائی لائٹ ہی نہیں ہوا تھا, یہ بات طے ہی نہیں ہوئی تھی کہ کشمیر کا بارڈر جو ہے جو بین الاقوامی جو اس کی سرحدیں ہیں وہ کیا ہوں گی, ابھی تک یہی مسئلہ چل رہا تھا. اس کے بعد بیٹا دوسری بات جو تھی وہ تھی کانگریس میں عام انتخابات, یعنی کہ الیکشنز ہونے والے تھے, اور ہندوؤں کی پرانی وہی عادت کہ وہ دوبارہ سے چاہتے تھے کہ مسلمان جو ہیں وہ ان کے زیر تسلط آ جائیں, ہم ان کے اوپر حملہ کر کے ان کو اپنا بنا لیں اور ان کے اوپر غلامی شروع کر دیں, اور پھر جب ہم جسے کہتے ہیں کہ الیکشنز کروائیں تو ظاہر ہے کہ ہم ابھی تو میجورٹی میں ہیں ہی ہم, اور اکثریت سے جو ہے وہ ان کے ووٹ بھی حاصل کر لیں اور ہم جیت جائیں, جبکہ ایسا ناممکن تھا. اس کے بعد کشمیریوں کو حق دلانے کی کوشش جو تھی پاکستانیوں کی, مسلمانوں کی, وہ وجہ بنی پاک بھارت جنگ کی, کیونکہ پاکستان جو ہے وہ کشمیر کے لیے آواز اٹھا رہا تھا, وہ چاہتا تھا کہ کشمیر کے ساتھ کشمیر جو ہے وہ استصواب رائے کر لے, اپنے اس حق کو مثبت طریقے سے استعمال کرے اور پاکستان کا حصہ بن جائے. لیکن ایسا ہونا مشکل تھا کیونکہ اس کے پیچھے جو پلاننگ تھی, جو مونوپلی کھیلی جا رہی تھی وہ بہت ہی زیادہ کمپلیکیٹڈ تھی, اور اس میں جو ہے وہ کشمیریوں کو سفر کرنا پڑا, اور ان کا استصواب رائے یعنی جو رائٹ آف پلیبیسائٹ تھا وہ ان سے لے لیا گیا. اور فائنلی یہ وہ ریزنز تھے جو کہ پاک بھارت جنگ کی جو ہے وہ ریزن بنے, وجہ بنے, اور جس کی وجہ سے پاک بھارت جنگ جو ہے وہ 1965 6 سپٹمبر کو جو ہے وہ سٹارٹ ہوگی. جی اب یہ تھے جناب وہ ریزنز جن کی وجہ سے پاک بھارت جنگ سٹارٹ ہوئی. رات کے 3 بج رہے ہیں اور دشمن جو ہے وہ پاکستان میں دھاوا بول دیتا ہے اور داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے. اب کیسے داخل ہونے کی کوشش کیا اس نے, جی سب سے پہلے وہ ٹرائی کرتا ہے لاہور پر حملے کی, کیونکہ لاہور ایک سرحدی علاقہ ہے, باؤنڈری لائن سے جڑا ہوا ہے ان کی. اب اس پر سے آنا ان کے لیے بہت ایزی تھا. اب انہوں نے یہاں کے 2 راستے چنے, ایک قصور چنا اور ایک وعدہ.
اب انہوں نے واگا بارڈر پہ چنا، تو واگا بارڈر کے ساتھ جناب انہوں نے سوچا کہ ہم BRB نہر جو ہے وہ پار کر لیں گے اور اس طرح سے ہم لاہور پر قبضہ کر لیں گے. لیکن جو ہمارے شاہین، جو ہمارے جیسے کہتے ہیں کہ ولولے اور جوش سے بھرے ہوئے ہمارے فوج کے جو سپاہی ہیں یہاں پر، جو نڈر سپاہی ہیں، وہ ان کے آڑے آ گئے. اور یہاں پر اگر ہم بھولتے ہیں تو یہ بہت غلط بات ہوگی. ہمیں یاد رکھنا ہے ان سپاہیوں کو، ان جان نثار شہیدوں کو جنہوں نے اس جنگ میں حصہ لیا اور پاکستان کے لیے، پاکستان کو بچانے کے لیے جو ہے وہ اپنی آخری سانس تک لڑے. اور لاہور کی اگر بات کریں تو یہاں پر ایک ہمارے جو میجر عزیز بھٹی، جن کا نام بہت تاریخی طور پر لیا جاتا ہے، کتابوں میں شامل ہے، ہم ان کے بہت سارے ڈاکومنٹری پروگرامز جو ہیں وہ جسے کہتے ہیں انڈیپینڈنس ڈے پہ ہم یا ڈیفنس ڈے پہ ہم دیکھتے ہیں. تو یہاں پر ان کا واقعہ جو ہے کہ یہ اپنی جو ان کی جو فوج تھی، ان کے جو ماتحت لوگ تھے، ان کے ساتھ یہ اپنی پوسٹ پر جو ہے یہ کھڑے ہوئے ہیں. اور انہوں نے کئی دن تک جو دشمن کو ہے وہ لاہور کے اندر انٹر نہیں ہونے دیا. اور یہاں پر جو ہے وہ انہوں نے بڑا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور آخرکار جو ہے وہ جامِ شہادت نوش کیا، اور اسی بات پر ان کو نشان حیدر سے بھی نوازا گیا. جی بیٹا، اب یہاں پر واگا بارڈر سے انہوں نے انٹری لینے کی کوشش کی ہے اور BRB نہر پار کرنے کی کوشش کی، لیکن میجر عزیز بھٹی اور ان کے جو باقی ساتھی ہیں انہوں نے ان کی اس کوشش کو ناکام کر دیا اور فائنلی ان کو یہاں پر منہ کی کھانی پڑی اور وہ یہاں پر انٹر نہیں ہو پاتے. اب وہ دوسری طرف سے شروع کرتے ہیں جی قصور کے اندر سے انٹری، اور قصور کے اندر سے انٹری کرتے ہیں تو ہیڈ سلیمان کی جو ہے اس کے اوپر وہ آنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہاں پر اپنا پڑاؤ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن یہاں پر بھی جو پاکستانی فوج ہے اس نے ان کا مقابلہ کیا اور یہاں سے بھی ان کو بھگا دیا، اور وہ یہاں سے جو ہے وہ بغیر کسی اپنے مقصد میں کامیابی کے یہاں سے جو ہے وہ واپس چلے گئے، اور کچھ جو ہیں ان کے جو سپاہی تھے وہ مر گئے. اب یہاں پر بات کرتے ہیں جناب دوسری طرف سے انہوں نے حملہ کیا جس سیالکوٹ پر. اب سیالکوٹ پر جو حملہ کیا وہ انہوں نے کیا چونڈا کے مقام پر. اب چونڈا کے مقام پر جب حملہ کیا تو یہ والی جو جنگ تھی، جو کہ سیالکوٹ پر جو جنگ ہوئی ہے، یہ ٹینکوں کی جنگ تھی. اس میں ان کے پاس 500 ٹینک تھے. 500 ٹینک لے کر دشمن آپ کے سامنے کھڑا ہے اور آپ کے پاس وہ تعداد میں بھی زیادہ ہیں، وہ دفاعی سامان بھی ان کے پاس سے لیس ہیں، اور آپ کے پاس تعداد بھی سپاہیوں کی بھی کم ہے اور دفاعی سامان کی بھی جو ہے وہ شارٹیج ہے. لیکن جذبہ ایمانی آپ کے اندر اتنا ہے، اس جذبے سے آپ اتنے سرشار ہیں کہ آپ صرف یہ ایم اور یہ مقصد، یہ عزم لے کر اس میدان جنگ میں آئے ہیں کہ ہم نے صرف دشمن کا خاتمہ کرنا ہے اور اپنے ملک کو بچانا ہے، جس کے لیے ہمیں اپنی جان کی قربانی بھی دینی پڑے تو وہ ہم اس کو دینے سے دریغ نہیں کریں گے. اب یہاں پر یہ سلسلہ چل رہا ہے، ٹینکوں کی لڑائی شروع ہو گئی ہے. اب اگر دیکھا جائے تو میں نے آپ کو بتایا کہ اس جنگ میں اللہ کی جو مدد ہے وہ بہت زیادہ معجزاتی طور پر جو ہے وہ اس میں شامل تھی. تو اگر میں آپ کو ایک واقعہ یہاں پہ بتاؤں کہ جو یہ سیالکوٹ پر جو حملہ چونڈا کے مقام پر ہوا ہے، یہاں پر اب جو توپیں ہیں یعنی کہ جو ٹینک ہے وہ اپنا نشانہ باندھ کر کھڑے ہیں اور نشانہ جو ہے وہ دشمنوں کی طرف ہے. تو جو تاریخی ماہرین ہیں اور جو دفاعی ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم دنگ رہ گئے کہ وہ طریقے، وہ اسٹریٹجیز، وہ پلاننگ جو کہ پاکستانی جرنیلز اور پاکستانی سپاہیوں اور پاکستانی جو میجرز تھے، جو فورس سے ریلیٹڈ تھے، جتنے بھی لوگ بحری سے بری سے، ان سب نے جو کارنامے سر انجام دیے ان کو سوچ کر جو ہم دنگ رہ جاتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے. اب یہاں پر بات کرتے ہیں اللہ کی معجزاتی مدد کی. تو یہاں پر ٹینک ہیں جی سامنے، ان کے نشانے باندھ دیے گئے ہیں، سیٹ کر لیے گئے ہیں ٹارگٹ، لیکن نشانے سیٹ ایسے کیے گئے ہیں کہ دشمن کافی فاصلے پر ہے. اب جب دشمن فاصلے پر ہے تو ٹینک جو ہیں ان کو سیٹ کیا جا رہا ہے، لیکن وہ کسی بھی صورت جو ان کا گولہ ہے وہ وہاں گر نہیں رہا، اس کی رینج اتنی نہیں ہے. اب لوگ جو ہیں مسلمان جو ہیں پاکستانی جو فوج ہے وہ تھوڑا پریشان ہے، لیکن جذبہ ایمانی سے سرشار ہیں، اور جب وہ گولہ جو ہے وہ چلاتے ہیں تو وہ ٹھیک ان کے جسے کہتے ہیں کہ وہ جو ان کی ٹینکیں ہیں ان کے اوپر جا کر گرتا ہے، اور جو وہاں پر ان کے جو بھارتی فوج کے جو لوگ ہیں ان کے اوپر جا کے گرتا ہے، اور اس طرح سے بہت ساری جو ان کی فوج ہے وہ مر جاتی ہے. اچھا، اب یہاں پر بات کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی معجزاتی مدد کی. تو اگر لاہور کی بات کی جائے تو ان میں جو ایک بھارتی فوج کا ایک سپاہی جو کہ قید میں آ گیا، ہماری بچ گیا اور اس کو ہم نے قید کر لیا، اس سے ہم نے پوچھا تو اس نے کہا کہ میں جہاز اڑا رہا تھا، بحری جہاز اڑا رہا تھا. تو وہ کہتا ہے کہ میں فضائی جہاز اڑا رہا تھا، تو میں
اڑا رہا ہوں تو اب میں نے راوی کے، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے ٹارگٹ کرنا ہے راوی کے پل کو. اب انہوں نے کہا کہ راوی کا پل 1 ہے اور میں نیچے دیکھتا ہوں تو مجھے راوی کے پل 6 دکھائی دے رہے ہیں. اب میں کس پل کو نشانہ بناؤں؟ اور اسی اسنا میں کنفیوز ہو گیا اور اسی اسنا میں مجھ پر جو پاکستانی فوج کے جو جہاز تھے ان کا جو ہے وہ آ کے لگتا ہے اور میں وہ نیچے گر جاتا ہوں اور مجھے پتہ نہیں چلتا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے. یعنی یہاں پہ اللہ کی ذاتی مدد کی اگر بات کریں تو اللہ نے اس وقت مسلمانوں کی اتنی مدد کی کہ وہ کہتے ہیں کہ جب جنگ لڑی جا رہی تھی تو جو بھارتی فوج کے سپاہی بچ گئے وہ کہتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک چمک تھی، مطلب لڑائی ہو رہی ہے ٹینکوں کے ساتھ، لڑائی ہو رہی ہے توپوں کے ساتھ، لڑائی ہو رہی ہے یہ فائرنگ کے ساتھ، مطلب آپ کی بندوقوں کے ساتھ. لیکن وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایسے دکھائی دیتا تھا کہ جیسے کہ سامنے جو ہے وہ گھوڑوں کی آواز آ رہی ہے اور گھوڑوں پہ لوگ ہیں کالے لباس دیوتن کیے ہوئے ہیں اور وہ لڑائی لڑ رہے ہیں اور ایک دم چمک سی محسوس ہوتی ہے جیسے لگتا ہے کہ یہ تلواروں کی لڑائی ہے. اب وہاں پہ تلواروں سے لڑنے والا تو کوئی بھی نہیں تھا، لیکن تلواروں سے جو لوگ لڑ رہے تھے وہ فرشتوں کی شکل میں مدد تھی جو کہ اللہ کی طرف سے تھی. اب یہ اللہ کی معجزاتی مدد اور جذبہ ایمانی اس نے مسلمانوں کو کامیابی سے سرشار کیا. اب آگے ہم بڑھتے ہیں تو جب فضائی جنگ شروع ہوتی ہے تو فضائی جنگ میں بہت سارے جو فضا میں جو جہاز اڑ رہے تھے وہ پاکستان کی فوج نے بھارتی فوج کے جو ہیں وہ گرا دیے. اور یہاں پر اگر ہم ایم عالم کا نام لیں تو وہ غلط نہیں ہوگا کہ انہوں نے 1 منٹ میں دشمن کے 5 جہاز گرا کر جو ہے وہ ایک عالمی ریکارڈ قائم کیا. اور اس کے علاوہ اگر بات کریں کہ بھارتی فضائی اڈوں کی تو یہاں پر بھارتی فضائی اڈے جو تھے وہ تھے پٹھان کوٹ، جودھ پور، آدم پور، ہلواڑا، جام نگر، جموں اور سری نگر. یہ وہ اڈے تھے جہاں پر بھارتی فضائی اڈے تھے جو کہ بہت ہی جن پہ بہت ہی بھارتی جو افواج تھی وہ مسلط تھی اس وقت. یہاں پر جب حملے کیے گئے تو یہاں پر بھی بہت زیادہ تباہ کاریاں ہوئی جس کی وجہ سے ہمارے لیے بہت ایک فروٹفل جو تھا وہ چیز سامنے آئی. اس کے بعد اگر ہم بحری جنگ کی بات کریں تو بحری جنگ میں جناب جو پاکستان کی طرف سے بھارتی جو بحری اڈا ہے وہ کاٹھیا واڑ کا ہے اور دوارکا بھارتی بحری اڈا ہے جس کے اوپر حملہ کیا اور اس میں جتنے بھی جہاز تھے ان کو تباہ برباد کر دیا اور جو باقی بچ گئے وہ دم دبا کر بھاگ گئے. یعنی ان کو ڈر ہو گیا کہ یہ ہمیں بھی ختم کر دیں گے. اب پاکستان اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے پاس ایک سب مرین ہے، یعنی ایک زمین دوز، ایک آب دوز ہے. اب لیکن اللہ کی جو مدد تھی اس نے اتنی مدد کی کہ پاکستان کی جو بحری فوج ہے اس نے بھارتی جو بحری فوج ہے ان کے اڈوں کو تباہ کر دیا. جی اس کے بعد بیٹا آگے دیکھیں تو انڈین جرنیلز کی جو پلاننگ تھی، انڈین جرنیلز جو ہیں وہ پلاننگ کیا کر رہے ہیں جب وہ پاکستان میں یعنی کہ لاہور کے اندر جب وہ انٹر ہوئے تو انہوں نے وہ سوچ کے کیا آئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ یعنی ہم کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم 11 بجے پورے لاہور پہنچ جائیں گے جم خانہ میں اور وہاں پر بیٹھ کے ان پر حملہ کریں گے اور پھر شراب پیئیں گے اور اپنا جشن منائیں گے. یہ ان کی پلاننگ ہے. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ان کی پلاننگز میں اس طرح سے تھا کہ وہ اپنی بھارتی جو سپاہی اور جو ان کی فوج تھے ان کا وہ حوصلہ ایسے بلند کر رہے تھے کہ ہاں ابھی آگے بڑھو آگے بڑھو. لاہور جو ہے وہ صرف اور صرف 4 کلومیٹر دور رہ گیا ہے، لاہور جو ہے وہ 3 کلومیٹر دور رہ گیا ہے. جبکہ اس وقت لاہور جو تھا، لاہور کا فاصلہ ان بھارتی سپاہیوں سے 14 کلومیٹر کے دوری پر تھا. اب یہاں پر ایک جو پاکستانی فوجی جو ہیں سپاہی جو ہیں وہ زخمی حالت میں ہیں اور وہ وہاں پر گرے ہوئے ہیں اور اس وقت وہ کہتے ہیں کہ میں یہ سب کچھ مجھے یہ آوازیں جو ہیں وہ آ رہی ہیں اور میں اس ایریے میں اور مجھے آوازیں آ رہی ہیں، میں کہتا ہوں کہ میں دیکھتا ہوں کہ یہ کیا کر رہے ہیں. اور وہ ان کا حوصلہ بڑھایا جا رہا ہے کہ نہیں بس آ گیا لاہور، آ گیا لاہور، 4 کلومیٹر رہ گئے. وہ کہتے ہیں کہ میں رینگتا ہوا کیونکہ وہ زخموں کی تاب نہیں لا پا رہے تھے، کھڑے نہیں ہو پا رہے تھے، ان کو کافی زیادہ زخم تھے، زخمی حالت میں تھے. وہ رینگ کر اس مقام پر پہنچے کہ ایک جگہ پر ایک کتبہ لگا ہوا تھا زمین کے اندر. انہوں نے اس کے اوپر دیکھا تو اس کے اوپر لکھا ہوا تھا 14 کلومیٹر. اب وہ 14 کلومیٹر انہوں نے وہ کتبہ وہاں سے نکالا اور وہ جتنا آگے جا سکتے تھے یعنی کہ جہاں پر بھارتی افواج کے سپاہی جو تھے وہ آ رہے تھے ان کے راستے میں جتنا آگے وہ جا سکتے تھے وہاں وہ گئے اور وہاں جا کے وہ کتبہ انہوں نے زمین کے اندر جو ہے وہ پیوست کیا اور اپنے خون سے اس کے اوپر لکھا کہ 14.2 کلومیٹر، یعنی کہ بلڈی 14.2 کلومیٹر، یعنی کہ ابھی لاہور جو ہے یہاں سے 14
किलोमीटर दूर है। यानी उनको ये एहसास दिलाने की कोशिश की कि जो तुम्हारे हौसले बुलंद किए जा रहे हैं 4 किलोमीटर का कहकर, अभी वो रास्ता 14 किलोमीटर दूर है, यानी लाहौर तुम्हारी रेंज से बाहर है, अभी तुम उसके अंदर जो है वो एंटर नहीं हुए। जी यहाँ पर जनाब बात करते हैं सियालकोट में 500 टैंकों की। अब सियालकोट में जो लड़ाई हुई जो चविंडा के मुकाम पर, उसमें तकरीबन भारतीय फौज के जो जितने भी टैंक थे वो तकरीबन 500 तादाद में थे। जी उसके बाद बेटा पाकिस्तान के पास एक सबमरीन है। रावी को पुल को उड़ाने की प्लानिंग मैंने आपको पहले ही बता दी है कि वो कहते हैं कि मुझे कहा गया कि एक पुल है उसको उड़ा दो, जबकि मैंने देखा तो मुझे 6 पुल दिखाई दे रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं किस पुल को निशाना बनाऊं। उसके बाद बेटा अल्लाह की मदद आहिस्ता आहिस्ता आपने इसके अंदर देखी है कि अल्लाह की मदद कैसे कैसे शामिल हुई। उनको तलवारों की चमक दिखाई दी, उनको घोड़ों की आवाज़ दिखाई दी, उन्हें काले कपड़ों में लोग जो हैं वो लड़ाई करते हुए दिखाई दिए, उनको पुल एक था वो 6 दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर क्या है, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की मदद है ताकि दुश्मनों के जो हौसले हैं उनको पस्त किया जा सके। उसके बाद बेटा अवाम की शिरकत, अवाम ने इस जंग में कैसे शिरकत की। अवाम ने जो इसके अंदर शिरकत है वो अपने ऊपर बम बांध कर जो है वो लेट गए और दुश्मन को उड़ाने की जो है वो हौसला, और जिसे कहते हैं कि उन्होंने उनका जो अज़म था वो ये था कि दुश्मन को नेस्तो नाबूद करना है। इसके अलावा बेटा इस जंग में अवाम की तरफ से शिरकत ये भी थी कि उसमें जो ख़वातीन थी घर की या जो लोग थे वो खाना पका पका कर फौजियों के लिए देते, जो चीज़ वो फौजियों के लिए कर सकते थे कि पाकिस्तान के ये जो मुसल्लह अफवाज हैं ये पाकिस्तान की सरहदों पर खड़ी होकर हमारी हिफाजत कर रही हैं, तो इसके लिए वो उनके लिए बहुत ही अपना प्यार जो है उनके ऊपर निछावर कर रहे थे। उसके बाद जनाब मुमताज़ मुफ्ती अपनी किताब में लिखते हैं, वो कहते हैं कि जिस वक़्त 1965 में ये जंग लगी हुई थी तो उस वक़्त मदीना और मक्का में बहुत सारे लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा, और ख्वाब में ऐसे देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ग़ज़वा बदर के शोहदा वो जो हैं वो सारे के सारे जंगी लिबास ज़ेब तन किए हुए हैं और कहते हैं कि हम पाकिस्तान में जंग लगी हुई है तो हम उस जंग में मदद के लिए जा रहे हैं। जी ये मुमताज़ मुफ्ती लिखते हैं और ये कोई झूठ या कहानी नहीं है, ये लोगों के सच्चे ख्वाब हैं जो उन्होंने बताए, जो उन्होंने उस वक्त देखे। इसका मतलब ये है कि उसमें अल्लाह और उसके रसूल की मदद शामिल थी कि अल्लाह और उसके रसूल यही चाहते थे कि पाकिस्तान जो है वो ज़िंदा रहे और मुसलमान जो है उनका नाम हमेशा ज़िंदा रहे, और जो कुफ्र है वो हक को बातिल से जो है वो मिटा दे और कुफ्र जो है उसका खात्मा हो जाए। उसके बाद बेटा पाक फौज की शुजाअत और बहादुरी का जज्बा आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। और आपको पता है कि दूसरी जंग अजीम के बाद ये बहुत बड़ा ज़मीनी हमला था जो कि 1965 में पाक भारत जंग में हुआ, जो कि 17 रोज़ा जंग जारी रही, और इस जंग के दौरान क्या क्या वाक़यात और क्या क्या चीज़ें हुई उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद बेटा जंग में ख़वातीन की शिरकत, ख़वातीन ने भी बड़ा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। ख़वातीन ने एक तरफ खाने पका पका कर फौजियों को दिए और दूसरी तरफ ख़वातीन नर्स और जो डॉक्टर्स थी उन्होंने क्या किया, जब हमारी जो फौज थी वो भारतीय फौज को के हौसले पस्त करने में और उनको नाकाम करने में लगी हुई थी, उनके अज़ाइम को नाकाम करने में लगी हुई थी, उस वक़्त जो हमारे जो सिपाही हैं, जो फौज के जो जवान लोग हैं, वो जब ज़ख्मी होते थे और गिर जाते थे तो उनकी ज़ख्मों पर मरहम लगाना, उनकी मरहम पट्टी करनी, उनको पानी पिलाना, उनका ख्याल रखना, ये सारे के सारे काम हमारी जो पाकिस्तान की जो नर्सें हैं, ख़वातीन नर्सें वो कर रही थी, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम भी इस जंग में हिस्सा लेना चाहते हैं। और उस वक़्त तमाम फ़ौजी जो हैं वो उधर मसरूफ़ थे, तो उन्होंने कहा हमारा भी फ़र्ज़ है, हम भी इस काम में हिस्सा लेंगे। और इस वक़्त यहाँ पर जो जर्नल्स थे उन्होंने हमारी फौज के और हौसले बुलंद कर दिए और उन्होंने कहा कि शर्मनाक ना होना, मतलब कि आपको अब जो उठा रही हैं वो आपकी माएँ और बहनें हैं, अगर वो देखेंगी कि आपकी पीठ पर गोली लगी है तो वो उनके हौसले पस्त हो जाएंगे। आपने सीने पर गोली खानी है क्योंकि आपकी माँ बहनें आपका इस्तकबाल कर रही हैं, तो आप सीने पर गोली खा कर आए। तो यहाँ पर ख़वातीन जो हैं वो भी किसी तौर पर भी इस जंग में पीछे नहीं रही, उन्होंने भी भरपूर किरदार अदा किया। उसके बाद बेटा मुसलमानों का दुश्मनों पर डर तारी होना, यानी मुसलमान जो हैं अल्लाह ताला की तरफ से उनके साथ गैबी मदद थी और इस गैबी मदद ने दुश्मनों के ऊपर मुसलमानों का जो है डर जो है वो
طاری کر دیا، جس کی وجہ سے ان کے حوصلے اور پست ہو گئے۔ یہاں پر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب یہ سب کچھ ہو گیا تو اب پاکستانی جو جرنیلز تھے، جو پاکستانی کمانڈرز تھے، ان کی طرف سے انسٹرکشنز آئیں کہ اب ہیوی ایکسپلوژن کیا جائے، مطلب کہ اب جو جو دھماکے کرنے یا جو کچھ کرنا ہے وہ بہت ہیوی قسم کا کرنا چاہیے۔ اب جب یہ انسٹرکشنز آئیں تو جب یہ کیا گیا تو اس پورے میدان جنگ میں ایک دھند سی طاری ہو گئی، اور دھند طاری ہونے کی وجہ سے دشمنوں کے اوپر ایک رعب اور ایک ڈر جو ہے وہ مسلمانوں کا پیدا ہو گیا، اور جس کی وجہ سے ان کے حوصلے اور جو ہیں وہ پست ہو گئے۔ جی بیٹا، اب یہاں پر یہ تھے واقعات اس جنگ کے، اور جنگ جو ہے وہ 17 روز جاری رہی، اور 23 ستمبر 1965 کو یہ جنگ جو ہے یہ ختم ہو جاتی ہے، جنگ بندی ہو گئی، جنگ ختم ہو گئی۔ اب اس کے نتائج کیا نکلے؟ مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو گئے، مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو گئے، اور پاکستانیوں کے درمیان خلوص و محبت پیدا ہوئی، اخوت اور بھائی چارہ پیدا ہوا ان کے درمیان، کیونکہ انہوں نے اپنے آپسی معاملات ایک سائڈ پر رکھ کر 1965 کی جنگ میں اپنے آپ کو ایک مکمل قوم کی طور پر جو ہے وہ ریپرزینٹ کیا، اور یہاں پر ان کے آپس کے جو تعلقات تھے وہ بھی بہت بہتر ہو گئے، کیونکہ یہاں پر ان کو پتہ چلا کہ ہم کتنی جسے کہتے ہیں کہ حوصلہ مند قوم ہے، ایک ایسی قوم ہے جس کے حوصلے بہت بلند ہیں، اور ہمارے ساتھ اللہ کی مدد بھی ہے۔ تو یہاں پر انہوں نے اپنے درمیان بھی جو ہے وہ خلوص اور محبت کے جذبے کو اور زیادہ مزید بہتر کیا۔ اس کے بعد بیٹا پاک چین دوستی سامنے آئی۔ یہاں پر ان حالات میں چائنا جیسا ملک جو ہے اس نے انتہائی پاکستان کی ہیلپ کی، اور یہاں پر پاک چین دوستی کی بنیاد پڑی، اور جو کہ ابھی تک جو ہے وہ جاری ہے۔ اس کے بعد بیٹا ہمیں فتح حاصل ہوئی، اور مسئلہ کشمیر ایک دفعہ پھر ہائی لائٹ ہو گیا، یعنی کہ انہیں پتہ چل گیا کہ 1965 کی جنگ کی ریزن کیا تھی، اینڈ دیٹ واز دا ڈسپیوٹ آف کشمیر، اور یہ جو تھا ہائی لائٹ ہوا بہت زیادہ۔ اس کے بعد پاکستان کو بین الاقوامی پہچان اور شہرت ملی، کیونکہ پاکستان کو حاصل ہوئے ابھی کچھ عرصہ ہوا تھا، اور پاکستان کے باقی ممالک کے ساتھ تعلقات بھی ابھی بہتر ہو رہے تھے، اور ابھی کیے جانے کی کوشش کی جا رہی تھی مختلف ممالک کے ساتھ۔ تو یہاں پر ہمارا ایک بہت ہی پازیٹیو پوائنٹ ہمیں یہ ملا کہ ہمارے دوسرے ملکوں کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ اور مزید اچھے جو ہیں ان کی ہونے کی راہ نکل آئی، اور یہاں پر جتنے بھی مسلم جو ملک تھے انہوں نے بھی پاکستان کا یہاں پر ساتھ دیا۔ اور اس کے بعد بیٹا بھارت کو فائنلی شکست ہوئی، ہم نے ان کو ڈیفیٹ ہوئی، اور وکٹری جو ہے، فتح جو ہے وہ ہمارا مقدر بنی، مسلمانوں کا مقدر بنی۔ اور یہاں پر اگر دیکھا جائے، ایک چھوٹا سا جائزہ لیا جائے کہ پاکستان اور بھارت کے جو ٹینک، سپاہی اور جہاز جو ہیں وہ کتنے تباہ ہوئے، اور کتنے جو ہیں کیا ان کی ریشو تھی وہ ہم دیکھتے ہیں، تو یہاں پر 210 ٹینک جو ہیں وہ پاکستان کے تباہ ہوئے، اور 500 ٹینک جو ہیں وہ بھارت کے تباہ ہوئے۔ 3039 سپاہی پاکستان کے شہید ہوئے، اور 8259 سپاہی بھارت کے جو ہیں وہ مر گئے، اور 19 جہاز پاکستان کے تباہ ہوئے، اور 110 جہاز جو ہیں وہ بھارت کے تباہ ہوئے۔ جی بیٹا، یہ تھا آج کا ٹاپک، یعنی 1965 کی وار۔ انتہائی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، امید ہے کہ آپ لوگوں نے بہت ہی انٹرسٹ لے کے اس کو سنا ہوگا، سمجھا ہوگا۔ یہ تھے اس کے جناب اس کا بیک گراؤنڈ، اس کے حالات، اس کے واقعات، اس کی ریزنز، اس کے نتائج۔ ایک دفعہ چھوٹا سا آپ کو ریویو کروا دوں۔ پاک بھارت جنگ ہے 6 ستمبر 1965 کو رات کو 3 بجے سے سٹارٹ ہوئی ہے، غیر اعلانیہ جنگ ہے، 17 روز جاری رہتی ہے۔ اس کے بعد اس کے جو علاقے ہیں وہ لاہور، رن آف کچھ اور سیالکوٹ ہے۔ رن آف کچھ جو ہے وہ سرگودا کا علاقہ ہے، جس میں سب سے پہلے فائرنگ جو ہے وہ شروع ہوئی 1965 میں، اور وہ بنیاد بنی آگے لڑائی کی۔ اس کے بعد جناب یہ جنگ جو ہے 17 روز جاری رہتی ہے، اور 23 ستمبر کو ختم ہو جاتی ہے۔ زمینی حملے جو ہیں وہ ہوئے ہیں، فضائی حملے ہوئے ہیں، بحری حملے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد صدر ایوب خان کی تقریر ہے جس میں انہوں نے کہا کہ ڈٹ کر مقابلہ کرو، اللہ آپ کا حامی و مددگار ہوگا۔ اس کے بعد اللہ کی معجزاتی مدد ہے اس کے اندر، پاکستان کی جیت ہے۔ واقعات میں اگر دیکھیں، ریزنز میں دیکھیں تو مسلمانوں کا وجود ہندو نہیں مان رہے، پاکستان کی ترقی ان سے ہضم نہیں ہو رہی، مسئلہ کشمیر ہائی لائٹڈ ہے، بھارت کے وزیر اعظم نے جو ہے وہ ثانوی حیثیت قرار دے دیا مسئلہ کشمیر کو، مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارت صدارتی راج قائم کر دیتی ہے، کشمیر کا بارڈر کا ابھی تک تعین نہیں ہوا۔ اس کے بعد کشمیر کا استصواب رائے ڈیلے ہو گیا، اور کانگریس کے عام انتخابات ہونے والے ہیں۔ اس کے علاوہ کشمیریوں کو حق دلانے کی کوشش جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ اب واقعات کی طرف آئیں تو لاہور پر حملہ، باغا اور قصور کی طرف سے،
سیالکوٹ پر حملہ چونڈا کی طرف سے فضائی جنگ ہوئی ہے، اس میں ایم عالم کی طرف سے جو ہے وہ 1 منٹ میں 5 جو جہاز ہے وہ تباہ کر دیا، عالمی ریکارڈ قائم کیا۔ بھارتی فضائی اڈے یہ جتنے بھی یہاں پر مینشن ہیں ان سب کو تباہ و برباد کیا گیا مسلمان یعنی پاکستانی فوج کی طرف سے۔ اس کے بعد بحری جنگ ہے، اس میں بحری جنگ میں کاٹھیا واڑ کا علاقہ ہے جہاں پہ بھارتی اڈا اس کا نام دوارکا ہے، اس کو تباہ و برباد کیا۔ اس کے بعد انڈین جرنیلز کی پلاننگ ہے جی 11 بجے ہم لاہور پہنچ جائیں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے، جو کہ سارے ان کے جو عزائم تھے وہ نیست و نابود اور ناکام ہو گئے۔ اور اس کے بعد سپاہیوں کو حوصلہ دے رہے ہیں۔ اس کے بعد جناب بات آتی ہے سیالکوٹ میں 500 ٹینک ہیں، 1 سب مرین ہے یعنی 1 آبدوز ہے۔ اس کے بعد راوی کے پل کو اڑانے کی کوشش کی گئی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جی 1 پل ہے لیکن مجھے 6 دکھائی دے رہے ہیں، میں کس پہ حملہ کروں مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ اس کے بعد اللہ کی مدد ہے، اللہ کی مدد ہے۔ اس کے بعد عوام کی شرکت ہے ہر لحاظ سے۔ اس کے بعد ممتاز مفتی لکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے لوگوں نے خواب میں دیکھا۔ اس کے بعد پاک فوج کی شجاعت و بہادری ہے، جنگ میں خواتین کی شرکت ہے جن میں پاکستانی نرسز اور جو ڈاکٹرز ہیں ان کا بھی حصہ ہے۔ مسلمانوں کا دشمن پر جو ہے وہ ڈر طاری ہو گیا اور نتائج جو ہے مسلمانوں کے حوصلے بلند ہوئے، خلوص و محبت پیدا ہوئی، پاک چین دوستی نے سر اٹھایا، فتح حاصل ہوئی، مسئلہ کشمیر اجاگر ہوا اور پاکستان کو بین الاقوامی پہچان اور شہرت ملی، بھارت کو شکست ہوئی اور 210 ٹینک پاکستان کے تباہ ہوئے، 500 ٹینک بھارت کے، 3039 سپاہی پاکستان کے شہید ہوئے، 8259 سپاہی بھارت کے مر گئے، 19 جہاز پاکستان کے تباہ ہوئے اور 110 جہاز بھارت کے جو ہے وہ تباہ ہوئے۔ جی بیٹا یہ تھا آج کا لیکچر، امید ہے کہ آپ لوگوں کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آیا ہوگا۔ ان تمام چیزوں کو اچھے طریقے سے پڑھیے اور میمورائز کرنے کی کوشش کیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔